अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज क्लास नंबर जो है 22 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में हिजरत जो स्टार्ट हुई उसके ऊपर बात हो रही थी कि किस तरह आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ निकले और गारे सोर में आकर 3 दिन ठहरे और किस तरह अब्दुल्ला बिन अबी बकर और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो गुलाम थे आमिर बिन फ़ुहैरा और अस्मा बिन्त अबी बकर किस तरह खाना लाते थे, आते थे, जाते थे और किस तरह वो उनके कदमों के निशानों पर बकरियां चला के उनके निशान जो थे मिटा देते थे। अब ऐसा है कि उसके बाद ऐसा था कि 3 दिन तक कुरैश जो थे लगातार कोशिशें करते रहे। उन्होंने तकरीबन मक्का से बाहर जाने वाले जितने रास्ते थे उनके ऊपर नाकाबंदियां लगा दी, पहरे बैठा दिए कि जो भी उधर से गुजरे अगर अबू बकर सदीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से नजर आए तो उनको या जिंदा पकड़ दें या मार दें। और उन्होंने इसके ऊपर 100 ऊँटों का इनाम रखा हुआ था। तो अब कुरैश का ये हाल था कि जब उन्होंने देखा कि उनका जो मंसूबा कत्ल था रसूलुल्लाह सल्लम का कि वो गुजर गया, तो अब ऐसा है इसके ऊपर भी बात हुई थी कि अगले दिन उन्होंने हज़रत अली को घसीट कर काबा तक ले गए थे और कुछ अरसा उन्हें अपने पास जैसे हिरासत में रखा कि कुछ खबर लग जाए। लेकिन ऐसा था कि हज़रत अली को कुछ भी मालूम नहीं था। तो वो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक के घर आए, दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर आईं तो उनसे पूछा कि तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो इस बार जो अबू जहल था उसने हाथ उठाकर उनके रुखसार पर इतने ज़ोर से दपड़ मारा कि उनके जो कान की बाली थी वो गिर गई। इसके बाद फिर कुरैश ने एक हंगामी इजलास तय किया कि इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। तो उन्होंने मक्के से निकलने वाले तमाम रास्तों पर, चाहे वो किस सिमत भी जा रहा हो, अब आपने तो मदीना जाना था, उनको भी मालूम था कि जो बैत हुई थी वो मदीना वालों के साथ हुई थी। लेकिन इन्होंने मक्का से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जो भी जा रहा है, सब पर ना निहायती कड़ा उन्होंने पहरा बिठा दिया। और इस तरह ये ऐलान आम किया गया कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या इनमें से किसी एक को जिंदा या मुर्दा हाजिर करेगा, इससे हर एक के बदले 100 ऊँटों का भारी इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के नतीजे में सवार और प्यादे निशानात ढूंढ रहे थे और जो खोजी होते हैं कदमों के निशानों के माहिर, वो भी सरगर्म हो गए और तलाश में लग गए। और पहाड़ों, वादियों और नशेब व फराज में हर तरफ ये जो लोगों के ग्रोह थे बिखर गए, लेकिन नतीजा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम और अबू बकर सिद्दीक 3 दिन के लिए गारे सोर में रुक गए थे। ये भी रसूलुल्लाह सल्लम की एक निहायत ही आला हिकमत अमली थी कि आप फौरन नहीं निकले क्योंकि उन रास्तों पर उन्होंने हर जगह अपने बंदे छोड़ दिए थे। अगर आप किसी भी रास्ते से निकलते तो पकड़े जाते। अब ऐसा हुआ कि तलाश करने वाले गार के दहाने तक भी पहुंचे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। चुनाचे सही बुखारी में रवायत है कि हज़रत अनस उसके रावी हैं, कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में था। सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि लोगों के पाँव नज़र आ रहे हैं, यानी वो लोग
جو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے وہ غار سور تک آ گئے تھے۔ تو ابوبکر صدیق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر کے صرف اپنے پاؤں کو ہی دیکھ لے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور ایسا تھا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یعنی مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے، اور جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان دیکھا جائے تو چند قدموں کا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اب ایسا ہے کہ مدینے کی طرف 3 دنوں کے بعد آپ مدینہ کی طرف نکلتے ہیں۔ تو جب مکہ والوں کی تلاش کرنے کی جو آگ تھی، ان کی تگ و دو تھی، جو ان کی کوشش تھی، وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جو جوش تھے، جذبات تھے، وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریکت لیسی، یہ جو صاحب ہیں، یہ صحرا کے اور بیابانوں کے راستوں کا ماہر تھا۔ پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابوبکر صدیق کے پاس تقریباً 40,000 درہم تھے۔ ہجرت کے وقت وہ 5,000 رہ گئے تھے۔ یہ سارے پیسے انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے پر، تقریباً ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک بار ان کے والد نے بھی کہا تھا کہ یہ بوڑھے بوڑھے کیوں غلام آزاد کر رہے ہو، جوانوں کو کرو نا۔ تو پھر انہوں نے ہجرت، وہ اونٹنیاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پال کے رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے گھر سے کھانا آ رہا تھا، اور ہجرت کے راستے میں بھی ان کا مال خرچ ہوا، اور پھر مسجد نبوی کی جو زمین خریدی جاتی ہے وہاں بھی انہی کا یہ مال خرچ ہوتا ہے۔ تو کتنی بابرکت ان کا مال تھا، ان کی اولاد تھی، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بلیسنگ تھی۔ تو ایسا تھا کہ یہ جو جس کے ساتھ یہ اجرت پر بندہ جو انہوں نے عبداللہ بن اریکت لیسی جو تھا، یہ قریشی تھا اور قریشی کے دین پر تھا، اور یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ قابل اعتبار تھا، قابل اطمینان تھا، یعنی ٹرسٹ وردی تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بے دین شخص ہے وہ بھی اپنے معاملات کا، اپنے عہد و پیمان کا یعنی پاس کرتا ہے، وہ ٹرسٹ وردی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئیں، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار سور پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہے جب یہ 3 راتیں غار سور میں تھے تو وہ اونٹنیاں تو باہر بندھی ہوئی نہیں تھی، اگر ہوتی تو قریش، مکہ والے جو قریش تھے وہ جلدی ان کو ڈھونڈ لیتے۔ تو ایسا ہوا کہ جب ربیع اول فرسٹ ہجری کی چاند رات تھی، اور یہ بنتا ہے تقریباً 16 سپٹمبر 622 عیسوی۔ تو اس دن عبداللہ بن اریکت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسما بنت ابی بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سفر لے کر آئیں۔ اب ظاہر وہ جو سفر تھا ایک دن کا تو نہیں تھا، جو گاڑی پہ بھی جائیں اگر عمرے کے دنوں میں بھی تو آپ کے 6 گھنٹے ایزی لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس راستے میں کھانے کے لیے پانی اور فوڈ تو چاہیے تھا، مگر وہ اب اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ گھوڑوں اور اونٹوں پہ جب سفر کریں تو سامان جو ہوتا ہے نا وہ آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف باندھ کے ڈالا جاتا ہے۔ تو جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ
اس میں وہ باندھنے والا بندھن تو ہے ہی نہیں ہے کہ اونٹنی کے ساتھ وہ کرے۔ تو انہوں نے اپنا جو کمر بند تھا کھولا اور اس کو دو حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرے میں جو یعنی یہ باندھ اس کو دوسری طرف باندھ دیا۔ تو اسی وجہ سے دوسرے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، تو اس وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا، عامر بن فویرہ بھی ساتھ تھے، اور جو گائیڈ تھا، رہنما جو تھا، عبداللہ بن اریکت نے ساحل کا جدے کی طرف راستہ جو اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک گیا، اور پھر مغرب کی جانب مڑا اور سالے سمندر کا رخ کیا۔ پھر ایک راستے پر پہنچ کر جسے عام لوگ جو واقف نہیں تھے تو شمال کی طرف موڑ گیا۔ یہ کہتے ہیں راستہ سالے بر حرم احمر کے قریب تھا۔ یعنی اس نے اس وقت کافی یعنی راستے اس نے بدلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے، ابن اسحاق نے بڑی ڈیٹیل سے سیرہ کی بک میں اس کا ذکر کیا ہے، اور بڑا لمبا چوڑا اگر میں آپ کو یہاں بتاؤں گی تو آپ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو ایسا تھا کہ اب میں بتا دیتی ہوں کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جدا جدا راستے تھے، کوئی کدھر کا، کوئی وادی تھی، کوئی کیا تھا، کبھی اوپر چڑھائی تھی، کبھی نیچے آ رہے تھے۔ تو جب کہتے ہیں کہ یہ وادی رحم سے ہو کر پھر یہ قباء میں پہنچ گئے تھے۔ صحیح البخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی، اس کے اوپر چادر بچھائی کہ آپ سو جائیں، اور میں آپ کے آس پاس کا جو ہے نا معائنہ کرنے کے لیے نکل کے کہ آس پاس دیکھوں۔ تو کہنے وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ انہیں وہاں پہ ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریاں چٹان کی طرف لا رہا تھا۔ تو بکر صدیق نے پوچھا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی اب اتنی گرمی دوپہر ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی سائے کی تلاش میں وہ آیا ہو، تو اس سے پوچھتے ہیں کون، وہ اپنا بتاتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں بکریاں ہیں، تو اس کی بکری سے دودھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اس سے دودھ لے کر پیتے ہیں۔ اس سفر میں ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے والا، سواری پر پیچھے بیٹھنے والا۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار جو ہے واضح ہو گئے تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے، تو وہ بتاتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جو صحرا کے راستے ہیں وہ بتا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا راستہ بتانے والے تھے، ہدایت کا۔ اسی سفر میں ایسا تھا کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور بندے ملتے ہیں، ایک ملتا ہے سراقہ بن مالک اور ایک بریدہ اسلمی۔ سراقہ بن مالک خود اس کا سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے مکہ میں ساحل کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، تو کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کا بتاتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں دل میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ہے، لیکن میں ان کو کہتا ہوں نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سواری لی اور میں نکلا، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ تو اب جب پہنچا وہاں تو رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سراقہ آ گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دعا کی تو زمین تو پتھریلی تھی، لیکن وہیں پر سراقہ کی جو سواری تھی وہ زمین کے اندر دسنے لگی، اور سراقہ جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی ہے یا بد دعا کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، اور ادھر جو لوگ
باقی آ رہے ہیں میں ان کو بھی منع کروں گا۔ اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سچے رسول ہے، لیکن ایمان ابھی نہیں لائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ کو غلبہ مل گیا تو کیا آپ مجھے امان دیں گے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آگے فلاں زمین پہ جائیں گے، وہ کچھ علامت بھی بتاتے ہیں، وہاں میری زمین ہے، فارم ہوگا ان کا، اور کہہ رہے ہیں وہاں پر اونٹنیاں بھی ہوں گی، بکریاں بھی ہوں گی، تو جتنی چاہے آپ مرضی وہاں سے لے لینا۔ اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور راستے میں جو بھی اس کو لوگ ملتے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سارے راستوں سے ہو کر آیا ہوں، اس راستے پہ وہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں تو بریدہ اسلمی جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو اس کے ساتھ تقریباً 70-72 لوگ تھے۔ اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ کہتے ہیں بارد ٹھنڈے پانی کو۔ تو آپ ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا کوئی نام کے میننگ اچھے ہوں تو اس سے اچھا مطلب لینا چاہیے۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا تو کچھ مذاکرات نہیں طے ہو رہے تھے، اور جب سہیل نامی بندہ آیا تو آپ نے کہا تھا کہ سہل آسانی سے، اب ہمارا مسئلہ جو ہے آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے یہی کہا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ قبیلے کا نام کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں اسلمی، تو آپ کہتے ہیں یہ تو سلامتی سے ہے۔ اور پھر اس کے پوچھتے ہیں شاخ کون سی، وہ سہم بولتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ تو آپ ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے حصہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالنے، خیمے کے سین میں کہتے ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے سین میں بیٹھی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو بولی کہ بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میں ضرور میزبانی کرتی، میں تنگی نہ کرتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے میں ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ آپ اس کو فرماتے ہیں کہ ممابت یہ کیسی بکری ہے؟ وہ بولی کہ یہ تو بہت کمزوری ہے، اور اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی۔ تو آپ نے کہا کہ اس میں کچھ دودھ ہیں، تو وہ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دو تو میں سے دو لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر تمہیں اس میں سے کوئی دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لیں۔ اس گفتگو کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت پی سکتی تھی، اور اس میں اتنا دودھ دعا کہ جاگ بھی اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ بھی یعنی اچھی طرح سیر ہو کے انہوں نے پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، تو وہ بھی یعنی ان کی جو بھوک پیاس تھی وہ اس سے پوری ہو گئی۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ آپ نے دودھ دعا تو وہ برتن جو ہے بھر گیا، اور آپ اسے معبد کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جو ہسبینڈ ہے ابو معبد، وہ اپنی کمزور بکریوں کو لے کر آئے جو بڑی مریل چال چل رہی تھی، تو آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے جب بیوی کے پاس دیکھا کتنا برتن میں دودھ پڑا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، کہ جب کہ بکریاں تو تھی ہی نہیں اور گھر میں تو دودھ دینے والی بکری ہی نہیں تھی۔ تو وہ بولتی ہیں باخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ بابت نے کہا تو یہ اس کے ہسبینڈ جو کہتے ہیں یہ تو وہی صاحب ہیں، صاحب قریشی ہیں جن کو تلاش کیا جا رہا ہے، جسے قریش ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اچھا ذرا ان کی کیفیت تو بیان کریں۔ اس پر محبت نے نہایت دلکش انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کتاب یہ ایسا ہے کہ سیرہ کی کتاب میں اس کو قصیدہ بھی کہا جاتا ہے محبت کا۔ تو
یہ سیرہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو محبت نے کہا واللہ یہ تو وہی سابق قریشی ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا، یعنی میں ان سے ضرور ملاقات کروں گا۔ اب اسی اسنا میں مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کے بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ عربی کے الفاظ ہیں جو معبد نے کہے وہ ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ غیبی آواز آئی تھی، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں بتائے گئے ہیں۔ تو اس میں کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے کسی، یہ مکہ کے جو ان کے سردار تھے، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ اب اس پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، فہیرہ بن عامر اور جو عبداللہ بن عریقت تھے انہوں نے کس طرف راستہ اختیار کیا یا کس سمت جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جن کی آواز، جو ایک آواز ہے، یہ اشعار جو تھے نا معبد والے، یہ ایک آواز جو سنائے گئے، انہیں نظر نہیں، آواز آ رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا بندہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اشعار جو ہے مکہ سے پڑھتا ہوا کوئی گزرا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بلائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب تھے، اور اس رستے میں جو یہ بتایا، اس کے بعد جو ہے قبا میں آپ پہنچیں گے اور کس طرح استقبال ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔